बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 260 हिस्सा सुन चुके हैं और अब 261 की मुलाहिज़ा फरमाएं। खुद मेरा शिकार खेलेंगे। क्या? सोनिया का मुंह हैरत से खुल गया। उन्होंने तुम्हें कत्ल करने की धमकी दे दी है और तुम बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हो। अगर मेरे खौफजदा होने से उन लोगों को नुकसान पहुंचने का जरा सा भी इम्कान हो तो मैं फौरी तौर पर खौफजदा होने को तैयार हूँ। सोनिया ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। क्या तुम उन लोगों से वाकिफ हो? नहीं। अगर मुझे उनके बारे में कुछ मालूम होता तो वो मुझे धमकियां देने के लिए जिंदा ना रहते। क्या तुम उनके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा, अंदाजा लगाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो मालूम होना जरूरी है। हवा में क्या अंदाजे लगाऊं? गोया तुमने शिकार होने का फैसला कर लिया है। सोनिया ने एक तवील सांस लेकर कहा, यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका शिकार होता है। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा यकीन देखकर हैरत होती है। सोनिया बुड़बुड़ाई। मालूम नहीं तुम किस बात पर अकड़ रहे हो। इस वक्त तो पूरा इलाका पुलिस के घेरे में है, लिहाजा उनकी तरफ से मुझ पर कोई हमला हुआ तो उस वक्त होगा जब पुलिस मुतमईन होकर यहाँ से रुखसत हो जाएगी। लेकिन पुलिस को तो बिलाकर यहाँ से रुखसत होना ही है। ज्यादा से ज्यादा दोपहर तक यहाँ मौजूद रहेगी। उसके बाद तुम क्या करोगे? मालूम नहीं तुम क्या जानना चाहती हो, मगर ये हकीकत है कि अभी तक मैं कोई लाए अमल तय नहीं कर सका हूँ। ताम ज़हन में बाज़ ऐसी बातें जरूर हैं जिनकी बिना पर मुझे यकीन है कि मैं अपनी तमाम तर बेखबरी और लाइल्मी के बावजूद न सिर्फ अपने दिफा में कुछ न कुछ करने में कामयाब हो जाऊंगा, बल्कि ये भी मुमकिन है कि उन पर कोई कारी ज़रब भी लगा सकूं। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? इस किस्म का दावा उन लोगों के बारे में कर रहे हो जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अंधेरे से आए हुए तीर का रुख कौन मोड़ सकता है? उसके सवालों जवाब से मुझे झुंझलाहट होने लगी थी। मैं सुकून से सोचना चाहता था कि वो बलाए बेदरमा की तरह मेरे सर पर मुसल्लत थी, मगर मैं उसे कुछ नहीं कह सकता था। आखिर वो मेरी मौसना थी। दरअसल बात बातें तुम्हारे इल्म में नहीं है, इसलिए तुम तशवीश का शिकार हो रही हो। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। मसलन? उसने उज्जत की और मुझे बहुत बुरी तरह गुस्सा आ गया, मगर मैंने अब भी खुद पर काबू ही रखा। मिसाल के तौर पर तुम मेरी सलाहियतों से वाकिफ नहीं हो। मेरे लहजे में झुंझलाहट नहीं थी, मगर मेरी जबान से जो अल्फाज निकले थे वो मेरी झुंझलाहट के गमाज थे। तुम्हारी एक खुसूसियत से तो मैं कायल हो गई। बदतरीन हालात में भी तुम पुरसुकून रहते हो। इसके अलावा कोई और बात बताओ। मैंने सोचा अगर मैंने उसे मुतमईन ना किया तो वो मुस्तकिल मेरे सर पर सवार रहेगी, लिहाजा बेहतर यही है कि जो कुछ मेरे ज़हन में है उसे बता दूं। सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ोन करने वाला मेरी नकलो हरकत से वाकिफ है। इंतहा तो ये है कि उसने ऐन उस वक्त फ़ोन किया जब पुलिस यहाँ मौजूद थी और तलाशी ले रही थी। ना सिर्फ फ़ोन किया बल्कि उस बात का हवाला भी दिया कि पुलिस यहाँ की तलाशी ले रही है। उसे ये भी मालूम था कि मेरे पास जो पुलिस ऑफिसर बैठा था उसका ओहदा इंस्पेक्टर नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर था। सोनिया की आंखें हैरत से फैल गई। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा अली, आखिर कोई शख्स इतना बखबर किस तरह हो सकता है? मैं इसी नुक्ते पर गौर कर रहा हूँ, तुम भी गौर करो। मुझे यकीन है कि कामयाबी की किरण इसी नुक्ते से फूटेगी। सोनिया गौर करने बैठ गई और इसी दौरान मुझे भी सोचने का थोड़ा बहुत मौका मिल गया। मैंने महसूस किया था कि फ़ोन पर जिस शख्स ने मुझसे गुफ्तगू की थी वो आवाज़ बदल कर बोल रहा था। आवाज़ बदल कर आदमी उस वक्त बोलता है जब उसे पहचान लिए जाने का खतरा हो, और पहचानने के लिए पहले से वाकिफ होना ज़रूरी होता है। तो क्या ये ज़ाती दुश्मनी का कोई केस था? कहीं वो शख्स नार्मन शेलूफ का दुश्मन तो नहीं था? जरा सा गौर करने के बाद मुझे अपना नजरिया रद्द कर देना पड़ा। वो जो कोई भी था उसके और नार्मन शेलूफ के दरमियान शनासाई नहीं हो सकती थी, इसलिए कि आर्थर के बंगले से फरार होने के बाद मुझे नार्मन शेलूफ की आवाज़ में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं रही थी, मगर मैं अब भी आवाज़ बदल कर बोल रहा था। अगर वो शख्स नार्मन शेलूफ का शनासा था तो उसे आवाज़ से पहचान लेना चाहिए था कि मैं नार्मन शेलूफ नहीं बल्कि कोई और हूँ, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने मुझे नार्मन शेलूफ समझकर ही गुफ्तगू शुरू की थी और आखिर तक उसी हैसियत में गुफ्तगू करता रहा था। इराक में मेरी मौजूदगी के राज से मिलिट्री इंटेलिजेंस के चंद लोग वाकिफ थे। उनके अलावा मेरी असल हैसियत किसी के इल्म में भी नहीं थी। नार्मन शेलूफ की हैसियत से भी इंटेलिजेंस के चंद अफराद के सिवा सिर्फ 4 अफराद मुझे जानते थे। आर्थर टारमंडू, आर्थर का मुलाजिम और उसकी सेक्रेटरी। आर्थर और टारमंडू तो मर चुके थे। आर्थर के मुलाजिम के बारे में भी मुझे यकीन था कि उन लोगों ने उसे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ा होगा। अब सिर्फ आर्थर की सेक्रेटरी बाकी रह जाती थी तो उससे मेरी गुफ्तगू हुई थी। वो मेरी आवाज़ से तो खैर वाकिफ ही थी, लेकिन उसके बारे में ये सोचना अजीब था कि वो ऐसी किसी हरकत में मुलव्वस हो सकती है। आर्मी इंटेलिजेंस के अफराद से वैसे ही इस किस्म की बचगाना हरकत की तवक्को नहीं की जा सकती थी। अगर कर भी ली जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोई मेरी नकलो हरकत से किस तरह बाखबर हुआ।
میں خود کو بڑا غیر محفوظ تصور کرنے لگا۔ سونیا کا کہنا ٹھیک ہی تھا کہ اندھیرے سے آئے ہوئے تیر کا کون راہ موڑ سکتا ہے۔ میں نے ایسے پہلوؤں پر غور کیا جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب مجھے ان امکانات کا جائزہ لینا تھا جو قرین قیاس ہو سکتے تھے۔ اگر مجھے اس صورتحال سے نمٹنا بھی تو تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے ایک بار پھر مداخلت کی اور اس بار فون اٹھانے سے قبل ہی میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ تم نے سونیا کا شکریہ ادا کیا؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ اگر وہ تمہاری بھرپور مدد نہ کرتی تو تم پولیس سے بچ نہیں سکتے تھے۔ اس کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ آخر وہ لوگ اتنے باخبر ہیں، انہیں سونیا کے بارے میں بھی علم ہے۔ لیکن میں نے خود کو بڑی تیزی سے سنبھال لیا۔ تم لوگوں کی معلومات قابل رشک ہے، میں نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے جواب میں ایک کہکا لگایا گیا جو سراسر مصنوعی تھا۔ اپ ٹو ڈیٹ بھی کہو مسٹر نارمن، ہماری انٹیلیجنس بہت تیز ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، میں پہلے اس کا قائل ہو چکا ہوں۔ معلوم نہیں تم لوگ پہلے کہاں تھے، عرصہ دراز سے کوئی ڈنگ کا مد مقابل نہیں ملا۔ اب تم سے مقابلہ کرنے میں لطف آئے گا۔ صرف خود کو بچانے کی کوشش کرو مسٹر نارمن، اس نے تحقیر امیز لہجے میں کہا۔ تم ہم سے مقابلہ کیا کرو گے؟ ہم تمہیں ہاتھ پیر مارنے تک کی مہلت نہیں دیں گے۔ میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، بڑے سکون سے کہا، لیکن مجھے ایک بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ وہ کیا مسٹر نارمن؟ وہ یہ کہ میرے مد مقابل بزدل تھے۔ مجھے صرف بہادروں ہی سے مقابلہ کر کے لطف آتا ہے۔ اس مقابلے کے نتیجے ہی سے یہ فیصلہ ہوگا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ چھپ کر وار کرنے والے کو تو کسی بھی حال میں بہادر نہیں سمجھا جا سکتا، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ہمارا خون بہت ٹھنڈا ہے مسٹر نارمن شیلوف، ہم گدھے نہیں ہیں کہ تمہاری باتوں میں آ کر خود کو ظاہر کر دے، اپنے حربے کسی اور پر آزمانا۔ میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کے باوجود میرا تم سے وعدہ ہے کہ پہلے تمہیں روشنی میں لاؤں گا، اس کے بعد تمہارے خلاف کوئی کارروائی کروں گا۔ میری بات نے معلوم نہیں کیا اثر کیا تھا کہ سناٹا چھا گیا۔ میں سمجھا کہ شاید رابطہ منقطع کر دیا گیا ہو۔ ہیلو، کیا سو گئے؟ میں نے کہا۔ نہیں، لیکن تم نے الجھاؤ پیدا کر دیا ہے۔ ابے روشنی میں لانے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے۔ ہمارا اصول بھی یہی ہے مسٹر نارمن کہ ہم کسی کو اس وقت تک قتل نہیں کرتے جب تک کہ اس کی اصلیت سے باخبر نہ ہو جائیں۔ تم نے اپنی زندگی کے لمحات تھوڑے سے طویل کر لی ہیں، اب ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ تم ہو کون اور تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اس کی بات خاصی حیران کن تھی، مگر میں نے ذرا سی بھی حیرت ظاہر نہیں کی اور ایک کہکا لگایا۔ جب میں نارمن شیلوف ہونے سے انکار کر رہا تھا تو تم مصر تھے کہ میں نارمن شیلوف ہی ہوں، اور اب جب کہ میں نے تمہاری بات تسلیم کر لی ہے تو تم میری اصلیت جاننا چاہتے ہو۔ کہیں تم میرے ساتھ مسخرہ پن تو نہیں کر رہے ہو؟ تم نارمن شیلوف کے علاوہ سب کچھ ہو سکتے ہو، اور یہ معلوم کرنا ہمارا کام ہے کہ تم دراصل ہو کون۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور کریڈل پر واپس رکھا۔ سونیا بڑی بے چینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ گفتگو کے دوران اپنے لیے تم نے کون سا نام استعمال کیا تھا؟ یہ وہ نام ہے جو ان لوگوں نے مجھے دیا تھا۔ میں نے تردید کرنے کی کوشش کی تو وہ مانے نہیں، اور اب خود ہی مجھ پر شبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے تو یہ سوچ کر تمہیں پناہ دینا قبول کیا تھا کہ تم میرے کسی کام آ جاؤ گے، مگر تم تو خود اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ کسی اور کے کیا کام آ سکتے ہو؟ میں کیا کروں؟ ان کے سامنے گیا ہوں، ان سے رحم کی بھیک طلب کروں؟ کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے وسیلے لہجے میں کہا۔ دونوں طرف انتہا پسندی ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ معقولیت سے بھی تو کوئی بات کی جا سکتی ہے، چیلنج بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ضرورت سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مجھ پر حملہ کریں تو میں مزاحمت تک کرنے کے قابل نہ رہ جاؤں۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس چکر میں انہوں نے اپنا کتنا نقصان کر لیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ حرکتیں نہ کی ہوتی تو شاید وہ کامیاب ہو جاتے، مگر اب نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں؟ تمہیں فون ہی تو کیا ہے نا، اور وہ بھی کچھ ناقابل یقین اطلاعات فراہم کرنے کے لیے۔ اس بار معلوم ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے سونیا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پولیس کو صرف تمہارے تعاون کی وجہ سے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ کیا؟ سونیا حیرت سے اچھل پڑی۔ کیا انہوں نے میرا نام لیا؟ ہاں، انہوں نے تمہارا نام لیا تھا، اور وہ تم سے اچھی طرح واقف معلوم ہوتے ہیں۔ کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ اس نے مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بات واقعی اتنی غیر معمولی ہے کہ اس پر جھوٹ کا ہی گما گزرتا ہے۔ اب اگر کوئی فون آئے تو تم خود بات کر لینا۔ میں ضرور بات کروں گی، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تمہیں مایوسی ہوگی، میں نے محسوس کیا ہے کہ جو شخص دوسری طرف سے بات کرتا ہے وہ آواز بدل کر بولتا ہے، لہذا اگر تم اس سے واقف ہوگی بھی تو شناخت نہیں کر سکو گی۔
میں اسے شناخت کر سکوں یا نہ کر سکوں لیکن اس سے بات ضرور کروں گی۔ سونیا نے سر جھٹک کر کہا۔ ضرور کرنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے میں نے ان کے بارے میں سرسری سا ایک اندازہ قائم کر لیا ہے۔ میں تمہیں ترتیب سے ساری باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد تم خود بھی کوئی فیصلہ کر سکو گی۔ یہ لوگ آرتھر کے بنگلے میں گھسے اور اسے قتل کر کے فرار ہو گئے۔ فرار ہونے کے لیے انہوں نے کوئی گاڑی استعمال نہیں کی۔ یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ سونیا نے میری بات کاٹ کر کہا۔ کیونکہ میں وہیں موجود تھا۔ اگر یہ لوگ کسی گاڑی میں فرار ہوتے تو میں گاڑی کی آواز ضرور سنتا۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ انہوں نے فرار ہونے کے لیے گاڑی استعمال نہیں کی۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ جس منظم انداز میں یہ لوگ وہاں گھسے تھے اس کے پیچھے نظر یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ ایسی غلطی بھی کر سکتے ہیں۔ خیر دوسری بات یہ کہ میں اس بنگلے میں عقبی دیوار سے کودا تھا۔ جس وقت کودا تھا اس وقت عقبی گلی سنسان پڑی تھی۔ اس کے بعد جب میں تمہارے ساتھ بنگلے کے اندر داخل ہوا تو انہوں نے فون کر کے مجھے مروب کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب یہاں پولیس آئی تو انہیں یہ بھی معلوم تھا اور ان سے یہ بات بھی پوشیدہ نہیں تھی کہ تفتیش کرنے ایک سب انسپیکٹر آیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمہارے نام سے بھی واقف ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیشہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان سب باتوں سے تو کچھ ظاہر نہیں ہوتا، سونیا نے کہا۔ تم نے تو پرانی باتیں دہرا دی، نئی بات کوئی بھی نہیں کی۔ کیا اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے اس بنگلے میں کودتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا، پھر تمہارے ساتھ یہاں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا؟ فون پر جتنے یقین سے بات کی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بنگلے کا خالی ہونا ان لوگوں کے علم میں تھا، ورنہ ریسیور کوئی اور بھی اٹھا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد سب انسپیکٹر اور پولیس کی تلاشی سے آگاہی بھی یہی ظاہر کرتی ہے۔ لیکن نتیجہ تو اب بھی کوئی برآمد نہیں ہوا، سونیا نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اس حد تک تو نتیجہ برآمد ہو چکا ہے کہ وہ لوگ سامنے والی لائن کے کسی بنگلے میں موجود ہیں، میں نے کہا، اور سونیا اچھل پڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ایسی باتیں کرو گے تو میں خوف کی وجہ سے سو بھی نہیں سکوں گی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اتنی باتیں جادو کے زور سے ان کے علم میں آ گئی ہوں گی یا ان کے قبضے میں کوئی موکل وغیرہ ہیں جن کے ذریعے وہ معلومات حاصل کر رہے ہیں؟ سامنے والے کسی بھی بنگلے سے عقبی دیوار نظر نہیں آ سکتی، سونیا نے اعتراض کیا۔ اس پر غور کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ یا تو مجھے اتفاقاً دیکھا گیا ہے یا پھر ان کے آدمی اس طرف والے کسی بنگلے میں بھی موجود ہوں گے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی، آخر کوئی اتنی زحمت کیوں کرے گا؟ اور پھر دور سے دیکھ کر کسی کا نام کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے؟ 3 دلیلیں ایسی ہیں جو ان کے کہیں بہت قریب قیام کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ نمبر 1، وہ گاڑی پر فرار نہیں ہوئے۔ نمبر 2، انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ بنگلہ خالی ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ تمہارے نام سے واقف ہے۔ یہاں تم نے ایک غلطی کر دی، سونیا نے کہا۔ اس علاقے میں کوئی شخص بھی مجھ سے واقف نہیں ہے۔ یہ محض تمہارا خیال ہے۔ جرائم پیشہ لوگ جب منصوبہ بندی کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے بہت سی غیر متعلقہ معلومات بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو تمہارے تجزیے کے مطابق وہ لوگ سامنے لائن کے کسی بنگلے میں مقیم ہیں؟ سونیا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، بلکہ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ بالکل سامنے والے بنگلے میں ہی ہیں۔ کسی اور بنگلے سے شاید اس بنگلے کا مرکزی دروازہ دکھائی نہیں دیتا۔ میں اس وقت یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دن کی روشنی میں تو تم حتمی طور پر اس بنگلے کی نشاندہی کر دو گے، سونیا نے مسکرا کر کہا۔ امکان تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ میں انہیں ان کی کمی گاہ سے نکالنے کے لیے اور طریقے بھی اختیار کروں گا۔ تم چاہو تو خاموشی سے یہاں سے نکل سکتے ہو، دھوکہ دے کر نکلنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ پھر تم کیوں اس چکر میں پڑ رہے ہو؟ یہ کدی اتفاق ہے کہ وہ میری نظروں میں آ گئے۔ اگر وہ بچ کر نکل گئے تو پھر میرے لیے واقعی اندھیرے کا تیر ہو جائیں گے جس کا رخ موڑنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں یہ بات مد کا خیز نہیں معلوم ہوتی؟ سونیا بولی۔ انہیں پہلے سے معلوم ہو گیا کہ تم کس بنگلے میں گھسو گے، لہذا اس کے سامنے والے بنگلے پر انہوں نے پہلے ہی سے قبضہ کر لیا۔ یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ محض اتفاق ہی ہے کہ میں ان کی کمی گاہ کے مقابل والے بنگلے میں گھسا اور انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ میں تمہیں مصیبت سے نکالنا چاہتی ہوں مگر تم ہو کہ اس میں دھنستے ہی چلے جا رہے ہو، سونیا نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ پھر اچانک بولی، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میری حرکتوں سے تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا، میں نے مسکرا کر کہا۔ حرکتوں سے تو تم جرائم پیشہ معلوم ہوتے ہو اور وہ بھی اعلیٰ درجے کے، مگر تمہاری عادات و اعتبار اور لب و لہجہ اس حقیقت کی نفی کرتا معلوم ہوتا ہے۔ اتفاق سے تمہاری دونوں باتیں ہی درست ہیں۔ جرائم پیشہ لوگوں کے درمیان رہنا میری مجبوری ہے، بغیر میں تعلیم یافتہ آدمی ہوں اور اس لائن میں اتفاقاً ہی آ گیا۔ میرا بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، مجھے امید ہے کہ تم کوئی معقول مشورہ دے سکو گے۔ تمہارے ہر مسئلے کو حل کرنا میرا اخلاقی فرض ہے، میں نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، سونیا نے سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ تم بھی سوچو گے کہ میں نے تمہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں سونیا، آدمی ہی آدمی کے کام آتا ہے۔
مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، سونیا برائی ہوئی آواز میں بولی۔ جانتے ہو میں نے کیا سوچ کر تمہیں پناہ دی تھی؟ جب تک تم نہیں بتاؤ گی مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم کوئی جرائم پیشہ شخص ہو، تمہارے پیچھے پولیس لگی ہے، اگر میں نے تمہیں پناہ دے دی تو تم میرے ممنون احسان ہو جاؤ گے اور مجھے تحفظ فراہم کرو گے۔ ہم جیسی عورتوں کی ایک محافظ کی ضرورت پڑتی ہے، تم تو واقف ہی ہوگے، مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، لیکن ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ میری سوچ خود غرضی پر مبنی تھی، میں نے یہ نہیں سوچا کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ اگر میں نے تمہیں پناہ نہ دی تو تمہیں کوئی نقصان بھی تو پہنچ سکتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے مفاد کی فکر ہوتی ہے سونیا، اگر تم نے ایسا سوچا تو کوئی غیر معمولی بات نہیں، ہم سب اسی انداز میں سوچتے ہیں۔ یہ تمہاری بڑائی ہے کہ تم نے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو علی، آدمی اگر کوئی نیکی کرے تو خلوص نیت سے کرے، ایسے نیک کام سے کیا فائدہ جس میں اپنی غرض بھی شامل ہو جائے؟ کمال ہے، تم ایک جرائم پیشہ شخص کو پناہ دینے کو نیکی کا کام کہہ رہی ہو، میں نے متحرانہ انداز میں کہا۔ اس وقت تم ایک مصیبت زدہ شخص تھے، میرے پاس تمہاری اچھائی یا برائی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ صرف اس بات سے تو کسی کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اس کے پیچھے پولیس لگی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اب تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میں ایک جرائم پیشہ شخص ہوں، اب تو اپنی رائے پر نظر ثانی کر لو۔ اگر جرائم پیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے تم ہو تو میں بھی جرائم کی راہ اختیار کرنے کو تیار ہوں۔ کسی کے جرائم پیشہ ہونے کے لیے محض اس کا زبان سے اعتراف کر لینا کافی نہیں ہوتا، اور اس کے لیے کون سی شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں؟ میں نے بڑی سادگی سے پوچھا، مگر سونیا برا مان گئی۔ میرا واسطہ شرفاء سے رہتا ہے علی، جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں نے صرف دوسروں سے سنا ہے، اور جتنا کچھ سنا ہے تمہیں اس کے بالکل برعکس پایا ہے۔ کسی لڑکی کے ساتھ تنہائی پا کر تو بڑے بڑے شریف آدمی بہک جاتے ہیں، تم تو میرے پیشے سے واقف ہونے کے باوجود بھی نہیں بہکے۔ بہکنا تو دور کی بات ہے، تم نے تو اشارتاً بھی کوئی نازیبا بات نہیں کہی، حالانکہ تمہارے لیے تو میں مفت کا مال تھی۔ اتنی دیر میں تمہارے بارے میں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ تم سب کچھ ہو سکتے ہو، مگر کوئی برے آدمی بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر تم برے آدمی ثابت ہوتے تو مجھے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ تمہارا انداز فکر جذباتی ہے سونیا، اور جذبات حقائق سے دور لے جاتے ہیں۔ میں تم پر اپنی اصلیت تو ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ تمہارا انداز حیرت انگیز حد تک درست ہے۔ جہاں تک تمہارے طرز فکر کا تعلق ہے تو میں اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے کیا سوچ کر مجھے پناہ دی تھی، اور نہ ہی نتائج پر اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ تمہیں تو اپنی اس سوچ کا ممنون ہونا چاہیے۔ اگر تم نے یہ بات نہ سوچی ہوتی تو مجھے پناہ نہ دیتی اور میں ناحق مارا جاتا۔ ہاں، دل بہلانے کے لیے اب اس انداز میں سوچنا پڑے گا، سونیا نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ قابل مذمت نہیں ہے۔ اب جلدی سے بتا دو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ سونیا نے ایک طویل سانس لی۔ مجھے اپنی ایک ہم پیشہ کی طرف سے خطرہ ہے، سونیا نے کہا۔ اس کا نام سلومی ہے، اور میری وجہ سے اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، دھندے پر بھی اثر پڑتا ہے، حالانکہ اس میں میرا قصور نہیں، غلطی اس کی اپنی ہے۔ اس نے خود کو بہتر نہیں رکھا، کافی عرصے تک وہ مجھ پر ہوٹنگ کرتی رہی، مگر میں نے نوٹس نہیں لیا۔ پرسوں اس سے ایک ہلکی سی جھڑپ ہو گئی اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے اٹھوا دے گی۔ اس وقت سے اب تک میں باہر نہیں نکلی ہوں۔ کیوں باہر کیوں نہیں نکلی؟ میں نے کہا، اس کی دھمکی سے اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ مجھ سے پہلے بھی وہ 2 لڑکیوں کا صفایا کرا چکی ہے، ان دونوں نے بھی اس سے الجھنے کی غلطی کی تھی۔ اوہو، میں نے حیران ہو کر کہا، اس کے ذرائع کیا ہیں؟ وہ واحد کال گرل ہے جس کے مراسم ہر قسم کے حلقوں میں ہیں۔ بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ اس کے مستقل گاہک ہیں، معلوم نہیں اس میں کیا خصوصیت ہے، خصوصاً جرائم پیشہ لوگ تو اس کے دیوانے ہیں، اس لیے سب اس سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کب کس کا صفایا کرا دے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم یہاں بھی محفوظ نہیں تھی۔ ایسے لوگ تو گھروں کے اندر سے بھی لوگوں کو اغوا کروا لیتے ہیں۔ میرے اس ٹھکانے کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ کیا بصرہ چھوڑ کر کسی اور شہر کا رخ کروں؟ یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے، دوسرے شہر میں بھی تمہیں زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہاں تمہارا تصادم کسی دوسری سلومی سے نہیں ہوگا؟ یہی بات تو میں سوچتی ہوں، لیکن بصرے میں رہنا تو اب ناممکن ہی ہو گیا ہے۔ اگر میں کوئی جرائم پیشہ شخص ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا، میں نے شرارت امیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مسئلہ چٹکی بجاتے حل ہو جاتا۔ مجھ پر طنز مت کرو، وہ بگڑ گئی۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں بچگانہ انداز میں سوچ رہی تھی، کیا ضروری ہے کہ دوسروں کو مقابلہ کرنے کے لیے آدمی اپنی سطح سے گر جائے؟ میں نے طنز نہیں کیا تھا، میں نے گڑبڑا کر کہا، ضروری نہیں کہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس سطح تک گرا جائے، اپنی سطح پر رہ کر بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
میں اگر تمہاری طرح مضبوط اعصاب کی مالک ہوتی تو میں بھی یہی کہتی، مگر مجھے سارے کی ضرورت پڑ گئی۔ میں تمہیں ایک ایسا مشورہ دے سکتا ہوں جس پر عمل کر کے تم زیادہ سے زیادہ ایک ماہ میں اپنے والدین کو قرضے سے نجات دلا سکتی ہو۔ اس کے بعد جو بھی آمدنی ہوگی وہ تمہاری بچت ہوگی۔ اور یہ سوال تم سیدھی طرح نہیں کر سکتے تھے؟ سونیا نے مجھے گھورا۔ بہرحال میں تمہیں جواب دے رہی ہوں، اپنا ٹارگٹ پورا ہونے کے بعد میں ایک دن بھی یہ کام جاری رکھنا تو کجا شہر میں رہنا تک گوارا نہیں کروں گی۔ میں شرمندہ ہوں سونیا، واقعی میں یہی بات معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ سونیا ہنس پڑی۔ وہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو فوراً ہی اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں تم مجھے کیا مشورہ دے رہے تھے؟ ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ میں نے کہا، اب چلو جا کر سو جاؤ، تمہاری رات کی نیند تو برباد ہو گئی۔ لیکن میں تو راتوں کو جاگنے کی عادی ہوں، ناشتہ کرنے کے بعد ہی مجھے نیند آتی ہے۔ تم اپنی فکر کرو، تم دیکھ رہی ہو کہ میں کتنے خطرات میں گھرا ہوا ہوں، ایسے میں نیند آنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ابھی تک بنگلے کا جائزہ لینے کی فرصت بھی نہیں ملی، آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں پورے بنگلے کا جائزہ لینے لگے۔ بنگلے میں کل 4 خوابگاہیں تھیں، ایک نیچے اور 3 اوپر۔ گھر کے مکین جاتے ہوئے تمام دروازے تو بند کر گئے تھے، مگر ساتھ ہی کی بورڈ پر تمام چابیاں موجود تھیں۔ انہی چابیوں کی مدد سے میں نے تمام دروازے کھول لیے تھے۔ سونیا متواتر بولے جا رہی تھی اور میں اس کی باتوں سے عاجز تھا۔ اگر تنگ آ کر میں نے اس کے تبصروں کی طرف سے کان بند کر لیے۔ اب میرا ذہن اس پراسرار شخص کی طرف بھٹک گیا تھا جس سے فون پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ آخر وہ میری نارمن شیلوف والی حیثیت کی طرف سے کیوں مشکوک ہوا تھا؟ شاید میں نے کوئی جملہ کہا تھا جس پر اسے یہ شبہ پیدا ہوا ہو کہ میں نارمن شیلوف نہیں کوئی اور ہوں۔ میں وہ جملہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا جو سونیا کی مہربانی سے میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ ذہن پر ذرا سا زور دینے سے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ان لوگوں کو روشنی میں لانے سے متعلق کچھ کہا تھا جس پر وہ میری طرف سے مشکوک ہوا تھا۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہی تھا کہ نارمن شیلوف ان لوگوں سے واقف تھا۔ اگر واقف تھا تو وہ شخص نارمن شیلوف کی آواز کیوں نہیں پہچانتا تھا؟ یہ کیا اصرار تھا؟ میں نے مغز ماری کی مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ معاملہ خاصا پیچیدہ تھا اور صرف ذہنی جمناسٹک کے ذریعے حل ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ نارمن شیلوف اور ان لوگوں کے درمیان جو بھی تعلق تھا اس کا علم ہونے کی واحد صورت یہ تھی کہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک سے معلومات حاصل ہو جاتی۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں سونیا کے ساتھ بنگلے کے دروازے پر آیا اور دروازہ کھول دیا۔ سورج نکلنے والا تھا اور باہر خاصی روشنی پھیل چکی تھی۔ یہاں کھڑی ہو کر دیکھو، میں نے سونیا سے کہا۔ اگر کوئی شخص اس دروازے سے اندر داخل ہو تو اسے صرف سامنے والے بنگلے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، سونیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہاں کوئی اور بنگلہ نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہماری نگرانی اس بنگلے سے کی جا رہی ہے۔ دشمن اس بنگلے میں چھپا ہوا ہے۔ تمہارے دشمن؟ سونیا شوخی سے مسکرائی۔ میرا تو ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب بندر آ جاؤ، زیادہ دیر یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں انہیں شبہ نہ ہو جائے کہ ان کی کمی گاہ ہمارے علم میں آ گئی ہے۔ میں نے نہ صرف سامنے والے بنگلے کے گیٹ پر نصب نیم پلیٹ پڑھ لی تھی بلکہ بنگلے کا نمبر بھی ذہن نشین کر لیا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں آیا اور ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھا لی۔ ڈائریکٹری میں سامنے والے بنگلے کا فون نمبر موجود تھا۔ نمبر ذہن نشین کرنے کے بعد میں نے ڈائریکٹری بند کی اور فون نمبر ملانے لگا۔ سونیا پوچھ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں مگر میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ دوسری طرف سے 5ویں گھنٹی پر ریسیور اٹھایا گیا۔ جس شخص نے ریسیور اٹھایا وہ غالباً سوتے اٹھا تھا اور اس کی آواز بررائی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے ہیلو کہتے ہی میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ اس کی آواز سنے تو کئی سال ہو گئے تھے مگر اسے پہچاننے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دماغ بگ سے اڑ گیا ہو۔ ریسیور پر میری گرفت سخت ہو گئی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اس بار اس نے اونچی آواز میں کہا تھا مگر اب بھی وہ اپنی اصلی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ حرکت بھی کر سکتا ہوں۔ اگر نہ کرتا تو لا علمی میں مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا اور میں نے ایک لفظ کہے بغیر ریسیور کریڈل پر واپس رکھ دیا۔ میرا ہاتھ واضح طور پر لڑ رہا تھا۔ آج کی رات میرے لیے دھماکوں کی رات ثابت ہوئی تھی اور آخری لمحات میں تو مجھے شدید ترین دھماکے سے دو چار ہونا پڑا تھا۔ سونیا نے میری حالت میں رونما ہونے والے پہلے تغیر کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ جپٹ کر میرے قریب آ گئی۔ کیا بات ہے علی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں سونیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں اپنے حواس میں نہیں رہا تھا۔ کوئی بات تو ضرور ہے، کیا تم نے اس کی آواز پہچان لی؟ کیا تم اس سے واقف ہو؟ مجھے تنہا چھوڑ دو سونیا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وقت مجھے تنہائی کی ضرورت ہے۔ اوہ، تمہیں تو پسینہ بھی آ رہا ہے۔ لیٹ جاؤ علی، آرام کر لو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے آرام کی نہیں، سکون کی ضرورت ہے۔ میں صوفے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں ٹہلنے لگا۔
میرے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہنگامہ آرائی کے عقب سے برآمد ہونے والی شخصیت سے کسی قسم کی شناسائی بھی ہو سکتی ہے. مجھ پر اضطرابی کیفیت طاری تھی اور میں ڈرائنگ روم کے قالین کو اپنے قدموں تلے روندے ڈال رہا تھا کہ فون کی گھنٹی سن کر میں رک گیا. سونیا اپنی جگہ ساکت بیٹھی مجھے دیکھے جا رہی تھی. فون پر تم بات کر لو سونیا، میں نے کہا، لیکن میرے بارے میں کچھ مت بتانا. تم میرے نام سے بھی واقف نہیں ہو، سمجھی؟ اور میں سو رہا ہوں. سونیا نے سر کو تفہیمی جنبش دے کر ریسیور اٹھا لیا اور میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر ریسیور سے کان لگا لیا تاکہ میں بھی دوسری طرف سے کئی جانے والی باتیں سن سکوں. اوہو، مس سونیا بات کر رہی ہیں، دوسری طرف سے چہکتی ہوئی آواز میں کہا گیا. آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ سو رہے ہیں، سونیا نے آہستہ سے کہا. مگر آپ کو میرے نام کا علم کیسے ہوا؟ باخبر رہنا ہماری ضرورت ہے مس سونیا. ہم تو رائل کلب سے بھی لا علم ہے، جہاں صرف ذی حیثیت لوگ جا سکتے ہیں، مگر آپ وہاں کی مستقل گاہک ہیں. مگر میں تو تمہیں نہیں پہچان سکی. کیا کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں مس سونیا، لیکن اگر آپ چاہیں تو ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن میں اجنبیوں سے ملنا پسند نہیں کرتی. معلوم نہیں تم کون ہو، پہلے اپنا تعارف تو کراؤ. اور جس شخص کو آپ نے پناہ دی ہے اسے کب سے جانتی ہیں؟ کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ کتنا خطرناک مجرم ہے؟ بکواس مت کرو، سونیا غرائی. وہ ہرگز بھی مجرم نہیں ہے. پولیس غلط فہمی میں اس کے پیچھے لگ گئی ہے. اگر آپ سننا پسند کریں تو ہم آپ کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر سکتے ہیں. میں نے سونیا کو انکار کرنے کا اشارہ کیا اور وہ ریسیور میں بولی. تم تو خود کوئی بہت بڑے مجرم معلوم ہوتے ہو. میں تمہاری بات پر کیا یقین کروں گی؟ تم اپنے حق میں کانٹے بو رہی ہو سونیا. جو کچھ میں بتانا چاہ رہا ہوں سن لو. میں فون بند کر رہی ہوں. اس کے بعد فون کرو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، سونیا نے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹک دیا. میں نے غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ مجھ سے بولی. نہیں، تم نے بہت صحیح کیا، میں نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا. اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کہی جا سکتی تھی. تم بیڈ روم میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ سونیا نے پھر کہا. ٹھیک ہے، مجھے شاید واقعی آرام کی ضرورت ہے، میں نے کہا اور اوپری منزل پر واقع اس خوابگاہ میں آ گیا جہاں سے سامنے والا بنگلہ نظر آتا تھا. سونیا بھی میرے ساتھ ہی آئی تھی. میں نے ایک کھڑکی پر پڑا ہوا پردہ ذرا سا کھسکا کر باہر جھانکا. سورج طلوع ہو چکا تھا اور باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا. سامنے والے بنگلے پر بظاہر سناٹا مسلط تھا، جبکہ سڑک پر کئی پولیس والے متعین نظر آ رہے تھے. شاید ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی کہ ہر آنے جانے والے کو چیک کریں. سونیا نے خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے ایئر کنڈیشن چلا دیا. کھڑکیوں اور دروازوں پر پڑے ہوئے بھاری پردوں کی وجہ سے کمرے میں بدم سی روشنی تھی. سونیا نے بیڈ پر بچھی ہوئی چادر جھاڑ دی تھی اور الماری میں سے ایک چادر نکال کر اوڑھنے کے لیے بیڈ پر رکھ دی. میں خاموشی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. پھر میں نے سوچا اب لیٹ ہی جانا چاہیے. میں بیڈ پر جا کے بیٹھا اور اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لیے جھکنے لگا تو سونیا میرے قریب آئی اور اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. لاؤ، یہ کام میں کیے دیتی ہوں. اس نے میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا. کیا کر رہی ہو سونیا؟ میں نے اس کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا. ایسی فضول باتیں مت کرو. میں نے محسوس کیا کہ میری بات سے اسے صدمہ پہنچا ہے اور وہ سن ہو کر رہ گئی ہے. تاہم اس نے جرا نہیں کی مگر وہیں بیٹھی رہی. نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے جوتے اتارتے ہوئے کہا. اوپر آ جاؤ. وہ منہ سے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھی اور میرے برابر بیٹھ گئی، مگر اس نے منہ دوسری طرف پھیر رکھا تھا. ناراض ہو گئی؟ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. نہیں، اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز بھرائی ہوئی ہے. ادھر دیکھو، میری طرف، میں نے کہا اور اس نے آہستہ سے سر میری طرف گھمایا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تم رو رہی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا. ایسی کیا بات ہوگی جس پر تمہیں رونا آ رہا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے پھر مختصر سا جواب دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا. اب وہ باقاعدہ سسکیاں لے رہی تھی. تم کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو سونیا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا. پہلے ہی میرے لیے مسائل کی کمی نہیں ہے. او معاف کرنا، اس نے مشینی انداز میں کہا اور آنسو پونچھ کر ساگت و سامت بیٹھ گئی. میں نے اس پر لعنت بھیجی اور بیڈ پر لیٹ کر چادر اوڑھ لی. وہ اسی طرح بیڈ کے کنارے پر بیٹھی رہی. اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تمہارا سر دبا دوں؟ کچھ دیر بعد اس نے میری طرف مڑ کر دھیرے سے کہا. دبا دو، میں نے خود پر جبر کرتے ہوئے کہا. اگر اسے منع کرتا تو وہ پھر رونے لگتی. مجھے سر دبوانے پر رضامند دیکھ کر وہ کھل اٹھی. یوں محسوس ہوا جیسے اس میں دوبارہ جان سی پڑ گئی ہو. وہ بیڈ پر سرانے کی طرف بیٹھ کر ہولے ہولے میرا سر دبانے لگی. اس کے جادوئی لمس نے ذرا ہی دیر میں میری تمام جھنجھلاہٹ کافور کر دی. میں نے اپنی آنکھیں موند لی تھی. ایک بات بتاؤ گی سونیا؟ میں نے خوابناک لہجے میں کہا. اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے علی؟ وہ بڑے اشتیاق سے بولی. تم 10 باتیں پوچھو، میں سب کے جواب دوں گی. کچھ دیر پہلے تم بلا وجہ رونے کیوں بیٹھ گئی تھی؟ تم بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو علی، بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس نے بجھی ہوئی سی آواز میں کہا. لیکن میں وجہ جاننا چاہتا ہوں سونیا، چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تم نے مجھے جوتے اتارنے سے جو روک دیا تھا،
وہ رک رک کر بولی، بس اسی بات پر رونا آ گیا تھا۔ تو اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ میں اپنا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کا عادی ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، تم بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو۔ اس نے مرجائی ہوئی آواز میں کہا، آدمی جب کسی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے نا، آنکھوں پر بٹھاتا ہے، تو خود بخود اس کے کام کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے۔ ایسے میں اگر اسے خدمت کرنے سے روک دیا جائے تو دل بھر ہی آتا ہے۔ تو آدمی کیوں کسی کو اپنے دل میں جگہ دے اور آنکھوں پر کیوں بٹھائے؟ میں نے کہا، یہ تو دل کا سودا ہے علی، اس میں آدمی کے ارادے کا کیا دخل ہے؟ اور پھر تم ہی نے تو مجھ سے فرمائش کی تھی۔ اس نے شرمائے ہوئے انداز میں سر جھکا لیا اور مجھے بے ساختہ تہذیب یاد آ گئی، جس سے بچھڑے مجھے کئی سال ہو گئے تھے۔ معلوم نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی، میں نے تو کبھی اس کے بارے میں معلوم تک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مجھ سے بچھڑ کر اس پر کیا گزری ہوگی، مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ معلوم نہیں میں کس قسم کا آدمی تھا، میں کتنی آسانی سے اس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ شاید میں پتھر دل تھا، مگر دوسرے تو پتھر دل نہیں ہوتے، ان کے تو جذبات ہوئے احساسات ہوتے ہیں، ان کے دل پر تو چوٹ لگتی ہے، روح زخمی ہو جاتی ہے۔ سب کی آنکھیں تو میری طرح سخت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار تو پتھر بھی نم ہو جاتے ہیں۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچاؤں یا آزار میں مبتلا کروں؟ اگر یہی کرنا تھا تو محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آدمی جنگل میں بسیرا نہ کر لے۔ سونیا کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ مجھ پر کیا گزری ہے؟ وہ ایک کال گرل تھی مگر نہیں تھی۔ گناہ آلود زندگی بسر کرنے کے باوجود اندر سے وہ ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس کے جذبات و احساسات کسی ایسی لڑکی کی طرح تھے جسے کبھی کسی نے نہ چھوا ہو۔ شرمانے کی اداکاری تو کی جا سکتی ہے، مگر گالوں پر جو حیا کی سرخی پھیلتی ہے وہ نہیں پیدا کی جا سکتی۔ وہ شرمائی تھی تو اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ کسی کے بارے میں کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے؟ ہر شخص ظاہر کو دیکھتا ہے اور اسی پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جانے کتنے بے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری بات کا یہ مفہوم نکلتا ہے تو کبھی یہ بات میرے منہ سے نہ نکلتی۔ میں نے آہستگی سے کہا، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے علی؟ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی خود کو کسی پر مسلط نہیں کر سکتا اور کوئی کسی کو اپنے ذہن سے نہیں جھٹک سکتا۔ یہ تو ایک خود کار عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ آدمی کہنے کو بااختیار ہوتا ہے، مگر اس کی وقت ایک کھلونے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جب تک چابی بھری رہے گی چلتا ہی رہے گا، چابی ختم ہونے دو وہ خود بخود ہی رک جائے گا۔ وہ بڑی بالغ نظری کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی تعلیم و تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت غیر معمولی بات تھی۔ شاید یہ اس کا اپنا تجزیہ تھا، اس نے زندگی کی تلخ تجربات سے بہت کچھ سیکھا تھا، ورنہ لوگ تو دریا میں سے بھی خشک نکل آتے ہیں۔ ایسے تجربات کا کیا فائدہ جن سے کچھ حاصل نہ کیا جائے؟ میرے رویے سے تمہیں جو تکلیف پہنچی اس کے لیے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں سونیا۔ اس نے تڑپ کر میرے اونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے اور تکلیف مت پہنچاؤ علی، آئندہ کسی بات پر معذرت مت کرنا۔ میں تمہیں شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے مجھے جو مقام دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا۔ میں ایک کاروباری عورت جو ہوں، اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میری حیثیت ایک کھلونے سے زیادہ نہیں ہے۔ جب جی چاہ خریدا اور دل بھر گیا تو توڑ دیا۔ آج سے پہلے مجھے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا تھا جس کی نظر میں نے کسی قسم کا بھی احترام دیکھا ہو۔ ہر ایک کی آنکھوں میں ہوس ہی ناچتی دکھائی دیتی ہے، جیسے میں جذبات و احساسات سے آری کوئی مشین ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہولے سے کھینچا اور وہ میرے سینے پر آ رہی۔ اس کا سر میرے سینے پر تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ چہرے پر ایسی طمانینت بکھری ہوئی تھی جیسے اسے دنیا جان کی دولت مل گئی ہو۔ وہ مجھے کسی ایسی معصوم بچی کی طرح نظر آئی جسے اس کا من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ مجھ سے کوئی توقع مت وابستہ کر لینا سونیا، میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔